हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि कैन आई गेट अ जॉब सिटिंग आउटसाइड ऑफ कनाडा विद इन कनाडा। तो यानी कि आप अगर कनाडा से बाहर हैं किसी भी कंट्री में, चाहे आप मिडल ईस्ट में हैं, चाहे आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हैं, क्या आपको वहाँ बैठे कनाडा में जॉब मिल सकती है? तो इसका जो सिंपल सवाल का जवाब है वो ये है कि इट टोटली डिपेंड्स। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको के जॉब मिली है सिटिंग आउटसाइड ऑफ कनाडा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अरसे कोशिश की और कामयाब नहीं हुए। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगी अगेन बेसिस माय एक्सपीरियंस, और जो भी मैंने बातचीत की है उन लोगों से जिन्होंने कि जॉब सिक्योर की है कनाडा में सिटिंग आउटसाइड, और वो लोग कि जिन्होंने कि स्ट्रगल की है और उन्हें जॉब नहीं मिली। तो क्या ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका कि आपको पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आपने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप पीआर होल्डर हैं या नहीं हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जिनके पास पीआर नहीं है, यानी उनको वर्क स्पॉन्सरशिप की यानी वर्क वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तो आप पहली कैटेगरी में हैं, यानी कि आपके पास पीआर नहीं है और आपको जो है वो कनाडा में जॉब चाहिए, और आपको अगेन कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू या आपको जो कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको स्पॉन्सर करे, अगर आपका ये एम है, तो मैं इसमें आपको बताती चलूँ कि ये थोड़ी सी एक टफ जर्नी है। इसमें इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, और उसका रीज़न ये है कि कनाडा में क्योंकि दे टेक सो मेनी इमिग्रेंट्स थ्रू आउट द ईयर, तो उनको जो गवर्नमेंट की प्रेफरेंस है वो ये है कि दे वांट के जो लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो इमिग्रेंट आया हुआ है उसको पहले वो वर्कफोर्स में एंटर करना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, पहले जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो पहले उनको जॉब दें, ना कि वो बाहर से लोग हायर करें। तो वो इनकरेज नहीं करते। तो यानी अगर कोई कंपनी जो है वो अगर कोई केस भी बिल्ड करती है कि दे वांट टू हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव टू गो थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस, यानी बहुत टीडियस प्रोसेस है। उस कंपनी को जो है वो काफ़ी जस्टिफाई करना पड़ता है कि वाई डू दे हैव टू हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा जब उनके पास टैलेंट मौजूद है विद इन कनाडा। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपनी, आप अगर देखेंगे जॉब जो लिस्टिंग होती है उसमें वो लिखते हैं कि ऑल्दो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट करते हैं, लेकिन दे वेरी क्लियरली से कि दे आर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर यू एंड दे नॉट गोइंग टू गिव यू वर्क स्पॉन्सर मतलब वर्क वीज़ा, तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो अगर तो उस जॉब लिस्टिंग में ये लिखा हुआ है तब तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाज़ औक़ात दे डोंट स्टेट दिस बट दे सिफ्ट आउट योर रेज्यूमेस। तो अगर उनको रेज्यूमे मिलता है जिसमें कि स्टेटेड है कि आप फॉर एग्जांपल कनाडा में नहीं हैं, तो वो आपको कंसिडर ही नहीं करते। तो ये एक रीज़न है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट टीडियस प्रोसेस कि वो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करें कि वो क्यों आपको हायर कर रहे हैं। तो एक ये रीज़न है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये बहुत कॉमन हो गया था कि लोगों के जो हैं वो इंटरव्यूज़ हो रहे थे ऑनलाइन। पूरे इंटरव्यूज़, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो जाता था, और जो है उनको ऑफर लेटर मिल जाता था, बिकॉज एक नॉर्म बन गया था और इन पर्सन इंटरव्यूज़ जो हैं वो ख़त्म ही हो गए थे, आप समझें। लेकिन अब वापस जब हम पेंडेमिक से बाहर निकले हैं कोविड के बाद, तो वापस से जो है वो कॉन्सेप्ट इन पर्सन इंटरव्यूइंग का शुरू हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो आपसे स्क्रीनिंग इंटरव्यू यानी कि जो इनिशियल एचआर का इंटरव्यू है वो तो आपका शायद फ़ोन इंटरव्यू हो जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल आपका ऑनलाइन विया जूम या एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स हैं, यानी कि आपके जो फर्दर इंटरव्यू जो प्रोसेस है, उसमें दे वांट यू टू बी इन पर्सन। वो चाहते हैं कि आप इन पर्सन आके उनकी टीम से मिलें, या आप उनको फेस टू फेस आप उनके साथ एज अ पैनल इंटरव्यू दें, या इन पर्सन आप हायरिंग मैनेजर से मिलें एंड ऑल दैट। तो उसमें यह है कि फिर आपके लिए काफ़ी चैलेंज है। अगर आप फॉर एग्जांपल यू सिटिंग आउटसाइड ऑफ कनाडा, कि आपके पास या तो कैनेडियन वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड करेगी टू कम एंड गिव द इंटरव्यू, राइट, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग विच कंपनीज यूजुअली डू। तो ये एक प्रोसेस में हिंड्रेंस बन सकता है, विच इज़ वाई आपको प्रॉबली आप नहीं ये कर पाएंगे। तो या तो अगर आपके पास कैनेडियन विजिट वीज़ा लगा हुआ है फॉर एग्जांपल 5 years का, तब तो इट्स पॉसिबल कि आप आ सकते हैं, यू कैन कम एंड गिव द इंटरव्यू। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है, तब तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट कम एंड गिव द इंटरव्यू, बिकॉज उसमें फिर टाइम लगता है आपको वीज़ा अप्लाई करने में एंड ऑल दैट। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अगर फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग आउटसाइड ऑफ कनाडा एंड अप्लाइंग फॉर जॉब इन कनाडा।
پھر ایک اور چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ یہ کہ اب آپ جب اپنا ریزیومے سبمٹ کر رہے ہیں تو اس ریزیومے میں جو آپ نے اپنا ایڈریس دیا ہے، ظاہر ہے آپ کو اپنا کوئی ریزیڈینشیل ایڈریس تو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دینا ہوتا ہے. تو جو آپ فون نمبر دے رہے ہیں یا آپ جو ایڈریس پرووائڈ کر رہے ہیں دیٹ از آؤٹ سائڈ آف کینیڈا. تو اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آپ کا ریزیومے وہ جو ان کا آٹومیٹک ٹریکنگ سسٹم کے تھرو گزرتا ہے تو اس میں اگر کوئی اور کنٹری کا ایڈریس آ رہا ہے یا کوئی اور کنٹری لکھی ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں سے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کے دماغ میں سوال ہوگا کہ اگر ہم کینیڈین ایڈریس دے دیں یا کوئی ایسے ہی ایڈریس بنا کے دے دیں تو آبویسلی دیٹ از سم تھنگ وچ از اگینسٹ دا لا، کیونکہ آپ فیبریکیٹ کر رہے ہیں انفارمیشن اور آپ کو فالس انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرنی چاہیے. تو آئی ووڈ نیور ریکمینڈ کہ آپ کوئی فالس ایڈریس کینیڈین ایڈریس دے دیں. یا نمبر، کانٹیکٹ نمبر تو سب سے امپورٹنٹ ہے، بیکاز یو ہیو ٹو گیو اے کانٹیکٹ نمبر جس پہ کہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں. تو وہ آبویسلی فون نمبر اگر ایکسٹرنل ہے، اٹس ناٹ بیسڈ ان نارتھ امریکہ، تو وہ آپ کے لیے اگین ایک چیلنج بن سکتا ہے. تو کینیڈین ایڈریس، کینیڈین کانٹیکٹ انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ، اور وہ اگین آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی. تو یہ سارے ہرڈلز ہیں ان اپلائنگ فار اے جاب ود ان کینیڈا اف یو آر ناٹ سٹنگ ان کینیڈا اینڈ یو آر آؤٹ سائڈ. اب آ جاتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس پی آر ہے، تو اگر پی آر آپ کے پاس موجود ہے تب اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہوتی ہے، ان کو مل گئی ہوتی ہے فار ایگزامپل، اور ابھی انہوں نے لینڈنگ نہیں کی ہے. 6 months کا آپ کے پاس وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں کہ آپ نے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے یو اسٹارٹیڈ اپلائنگ بفور یو گاٹ یور پی آر، اینڈ فار ایگزامپل اف یو گیٹ دا پی آر ایون دین ٹل دا ٹائم یو لینڈ ان کینیڈا، اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ جابز اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے چانسز ہائی ہیں، بیکاز ان دیٹ کیس یو کین اسٹیٹ ٹو دا امپلائر، لیٹ سے اگر آپ کو کال آ جاتی ہے کہ یو آر اے پرماننٹ ریزیڈنٹ، یو ہیو بن گرانٹیڈ پرماننٹ ریزیڈنسشپ اور آپ کو اسپانسرشپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کیس میں یس اٹس پاسبل، بیکاز آپ ابھی آنے والے ہیں کینیڈا، تو آپ ڈیفینیٹلی جابز ایکسپلور کر سکتے ہیں وائل سٹنگ آؤٹ سائڈ آف کینیڈا. اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کوئی یہاں دوست احباب ہیں یا آپ کی فیملی ہے تو آپ ان کا ایڈریس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے ریزومے پہ ان کی پرمیشن سے، اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ جو ہے وہ یو کین گیو ایدر کانٹیکٹ نمبر آف سم ون ہیئر، اگین دیٹ پرسن ول ہیو ٹو ٹاک آن یور بیہاف، اور یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پی آر لے کر یعنی لینڈنگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں ٹل دا ٹائم دے ڈیسائڈ ٹو کم بیک، کیونکہ آپ کے پاس ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جب لینڈنگ کرتے ہیں تو لینڈنگ کے بعد دے ڈونٹ اسٹے ہیئر، دے سم ٹائمز گو بیک، کہ اب ان کے پاس وہ پی آر آ گئی ہے، لینڈنگ ہو چکی ہے، اور اب ان کے پاس ڈیسیشن میکنگ میں ٹائم ہے کہ کیا انہوں نے کینیڈا آنا ہے یا نہیں. یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ مڈل ایسٹ سے آتے ہیں، بیکاز دے ہیو فلیکسیبلٹی فنڈز میں، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، سیونگز ہوتی ہیں اگین ان منی ٹرمز، تو وہ یہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں کہ وہ آ کے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت سے دیئرز پیپل وی نو کہ جنہوں نے یہ کیا کہ وہ دبئی میں بیٹھ کے دے اسٹارٹیڈ لوکنگ فار جابس ان کینیڈا آفٹر ٹیکنگ دا پی آر. تو اس میں یہ کہ ان کے پاس آبویسلی کسی ایکوینٹنس کا نمبر بھی ہوتا ہے، یا وہ اپنا جو ان کے پاس کینیڈین کسی ایکوینٹنس کا ایڈریس ہے اور کینیڈین اگر ان کے پاس نمبر موجود ہے کانٹیکٹ انفارمیشن تو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے پاس آلریڈی پی آر ہے تو ورک اسپانسرشپ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اینڈ دین دے ہیو اے لانگ پیریڈ کہ دے رفلی ہیو لائک اراؤنڈ 2 to 3 years کے جس میں کہ آپ ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویدر یو وانٹ ٹو کم بیک اور ناٹ. تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کہ یو کین سرچ فار جابز اینڈ یو مائٹ گیٹ لکی. تو یہ چیز ہے. اب ایک اور چیز ہے جو کہ ہے کہ اگر تو آپ کی فیلڈ نیش فیلڈ ہے، یہ رسپیکٹو چاہے آپ کے پاس پی آر ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ نیش کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اسپیشلائزڈ آپ کی فیلڈ ہے، یعنی وہ فیلڈ کی جس کی کہ ریکوائرمنٹ کینیڈا میں زیادہ ہے. اگین یہ آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں کہ آپ کی گلوبلی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے آپ کی فیلڈ کی، تو ڈیفینیٹلی آپ کو جاب باہر بیٹھ کے بھی مل سکتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپنی نے ان کو ورک پرمٹ ایشو کیا ہے بیکاز آف دیئر فیلڈ. اب اس میں جیسے فار ایگزامپل آف شور ڈرلنگ ہوتی ہے کافی کینیڈا میں، جیسے جو انجینئرنگ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ اس بات کو پرابلی سمجھ سکیں گے کہ آف شور ڈرلنگ کی ایک باقاعدہ انجینئرنگ ہوتی ہے، ایک ڈگری ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس وہ ڈگری ہے یا آپ اس پروفیشن میں کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کو آف شور ڈرلنگ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس طرح کی جو جابز ہیں، کیونکہ کینیڈا میں آف شور ڈرلنگ از ویری پاپولر، اسپیشلی نارتھ کے جو آپ کے پروونسز ہیں، تو وہاں پہ دے وڈ وانٹ پیپل
کہ وہ آ کے وہاں جاب کریں. تو وہ نیش اگین ایک آپ کی فیلڈ ہو گئی. تو اس میں یہ کہ جابز اویلیبل ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو کر دے گی کمپنی. پھر ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم, GTS. یہ ایک ٹرم ہے جو کہ یہاں پہ کینیڈا میں نارملی یوز ہوتی ہے, کہ اس میں وہ ٹیمپرری فارن ورکرز کو بلاتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے. اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیلڈ پہ. اگر آپ کی فیلڈ اسپیشلائزڈ ہے, یعنی آپ کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ کینیڈا میں آپ کے پروفیشن کی, تو وہ اس میں پھر یہ کہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ کمپنیز جو ہیں دے ول اسپانسر یو یا دے ول پرووائڈ یو ورک پرمٹ. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں یہ گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم میں. ایک تو یہ کہ آپ کی انڈسٹری میں لیبر شارٹیج ہے, یعنی کہ کینیڈا میں ان کو وہ لیبر نہیں مل رہا ہے یا وہ ان کو لوگ نہیں مل رہے ہیں جو کہ ان کو چاہیے ہیں فار دس پرٹیکولر فیلڈ. تو دین دے لوکنگ آؤٹ سائڈ. اس میں یہ کہ اگر آپ اس لکیلی اگر آپ کے پروفیشن ایسا ہے تو آپ کو جاب مل جائے گی. اور یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا اگر آپ ایسے پروفیشن میں کام کرتے ہیں کہ جس میں کہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, یا بہت ایزیلی جابز ملتی ہیں بیکاز آف اسپیشلائزڈ فیلڈ. یا یہ کہ آپ کی جو فیلڈ ایسی ہے جو کہ بیسکلی بہت نیش ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اب میں اس میں بتاتی چلوں کہ وہ فیلڈس کیا ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک ایگزامپل تو آپ آلریڈی دے دی آف شور ڈرلنگ کی. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں نرسنگ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں کہ یہاں پہ ان کو آل دا ٹائم دے آر ان نیڈ آف نرسز, جو کہ ان کی لوکل جو پاپولیشن ہے اس سے وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے ڈیمانڈ جو ہے یہاں پہ نرسنگ پروفیشن میں, تو وہ ان کو ہمیشہ ریکوائرمنٹ رہتی ہے. یا جو یہاں سینئر ریزیڈنس ہومز ہیں, سینئر ہومز جن کو ہم کہتے ہیں, یا سینئر ریٹائرمنٹ ہومز جو ہیں, اس میں یوزلی ایلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیئر ٹیکنگ کے لیے ان کو کیئر ٹیکرز یا اسٹاف چاہیے ہوتا ہے, کیئر ٹیکنگ اسٹاف. تو اس میں جو ہے کافی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کافی اس میں ڈیمانڈ بھی ہے. اگر وہ آپ کا پروفیشن ہے یا آپ ایسوسیٹیڈ ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس چیز کا, تو ڈیفینیٹلی لک ایٹ دوز اپرچونیٹیز. پھر جو ہے یو آلسو ہیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو کہ اب اپ کمنگ ہے. اس میں اگر آپ کو مہارت ہے یا آپ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اپ کمنگ فیلڈ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے, مطلب ڈیمانڈ زیادہ ہے. سائبر سیکیورٹی ہے, ایگریکلچرل ریسرچ ہے, کیونکہ کافی ایگریرین اکانومی بھی ہے. کینیڈا بہت بڑا پروونس ہے, کچھ پروونسز جیسے سسکیچوئن ہے یا مینیٹوبا ہے, اس میں فارمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایگریکلچرل جو پروفیشنز ہیں, اگر آپ نے ایگریکلچرل انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا آپ نے ایگریکلچرل کوئی سائنس پڑھی ہوئی ہے, تو اس میں بھی آپ کی فیلڈ کی آپ کہہ سکتے ہیں اسپیشلائزڈ ہے تو ڈیمانڈ زیادہ ہے. یا فار ایگزامپل انوائرمنٹل سائنس ہے. اس طرح کی جو کچھ بہت اسپیشلائز فیلڈز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے, اور اس میں جابس بھی اویلیبل ہیں کہ وہ آؤٹ سائڈ یعنی ایکسٹرنل ورکرز کو ہائر کرتے ہیں. آئی ٹی میں کچھ بہت اسپیسیفک فیلڈز ہیں. اگین سارے آئی ٹی پروفیشنلز کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, اسپیسیفک فیلڈز جیسے میں نے کہا سائبر سیکیورٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس طرح سے اور کافی اسپیسیفک جو فیلڈز ہیں اس میں ریکوائرمنٹ ہمیشہ رہتی ہے, اور یہ کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے پروفیشن کے بارے میں, آپ کو اپنے اسکل سیٹ کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے, ورنہ آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پروفیشنز ہیں کہ جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں کینیڈا میں, اور اگر وہ آپ کا لکیلی پروفیشن ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں باہر سے بیٹھ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کمپنی جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کو ورک ویزا دے دے یا اسپانسرشپ دے دے. لیکن دس از جسٹ اے ویری ویری ریئر اکرنس. اس میں یہ کوئی, میں اس کو اسٹینڈرڈ نہیں کہوں گی کہ ایزیلی ہوتا ہے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, دے لک فار جابس فار کوائٹ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اور ان کو نہیں سکسیس ملتی, اس لیے بھی کیونکہ ایک تو رسپانس نہیں ملتا, رائٹ اوے ریجیکشن آ جاتی ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ دے آر ناٹ ان کینیڈا. تو کینیڈا میں ہونا ضروری ہے فار یو ٹو سیکیور اے جاب, مطلب ایزیلی. اور اس میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وزٹ ویزا پہ آئے ہیں, انہوں نے جاب یہاں پہ سرچ کی ہے اور ان کو جاب مل گئی ہے, اور کمپنی نے ایکچولی جس کمپنی میں بھی انہوں نے اپلائی کیا اس آرگنائزیشن نے ان کو اسپانسر بھی کر دیا, یعنی ان کو ورک پرمٹ بھی دے دیا. تو ایسے بھی ایگزامپلز ہیں. تو وہ صرف یہ میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اٹس ایزیئر ایون آن وزٹ ویزا. اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے اور آپ اس پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ نے جاب اپلائی کی فار ایگزامپل اینڈ یو گاٹ لکی, تو اس پیریڈ میں جس میں آپ آئے ہوئے ہیں آپ نے انٹرویو دیا, آپ سکسیزفل ہو گئے اور آپ کو جاب مل گئی, اور جاب اس طرح سے کہ آپ کو آپ کے امپلائر جو جہاں آپ نے اپلائی کیا انہوں نے اسپانسرشپ کے لیے آپ کو کہہ دیا کہ دے ول ایکچولی گیو یو دا ورک ویزا. تو یہ پاسبلٹی ہے, مگر کیونکہ آپ کینیڈا میں تھے تو اٹ واز پاسبل. بٹ ا لاٹ آف ٹائمز یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے.
تو یہ کچھ پروز اینڈ کونس تھے, کچھ میں نے آپ کو باتیں بتانی تھیں. اگین یہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال ہوتا ہے, لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سرچ کر رہے ہیں تو بی مائنڈفل کہ آپ جو ٹائم ہے اپنا وہ کنزرو کریں, اور آپ ڈیجیکٹڈ نہ فیل کریں, ڈی موٹیویٹڈ نہ فیل کریں کہ اگر آپ کو جاب آپ اپلائی کیے جا رہے ہیں ملٹیپل ٹائمز اور آپ کو رسپانس نہیں آ رہا, تو اٹس بیکاز آف دیز ریزنس. تو یہ میرا مقصد تھا اس ویڈیو کو بنانے کا. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے سو پلیز ڈو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئکن. تھینکس فار واچنگ.